खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे फ़िक्री सफ़र पर निकल रहे हैं जो मादी दुनिया के हुजूम से शुरू होकर सीधा हमारे बातिन की गहराइयों तक जाता है। आज की इस गुफ्तगू में हम मारूफ मुफक्किर वासिफ़ अली वासिफ़ की इंतहाई गहरी और फ़िलसफ़ियाना तालीमात का जायज़ा लेंगे। तो चलें, बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी और चुभता हुआ सवाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल हमारे अल्फाज में वो तासीर, वो वज़न क्यों नहीं रहा? सच पूछें तो हमारा जदीद मुआशरा शोर व गुल से भर चुका है। मशीनें, लाउड स्पीकर, सोशल मीडिया, आवाज़ तो बहुत दूर तक पहुंच रही है, लेकिन वो सच्ची तासीर जो सीधी जाकर दिल पर लगे, वो कहीं खो गई है। आखिर इसकी क्या वजह है? ये महज किसी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा रूहानी मसला है। तो आज की इस बैठक का एजेंडा कुछ यूं होगा। हम तेज़ी से 5 अहम मौज़ूआत को समझेंगे। पहला, रिस्क हलाल और तासीर का आपस में क्या ताल्लुक है। दूसरा, साइंस और मजहब का तवाज़ुन। तीसरा, तवक्कुल और शिफा। चौथा, जन्नात और मौकलात की असल हकीकत। और आखिर में अपनी ज़ात और खुदा की पहचान। चलें जी, सबसे पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं, रिस्क हलाल और तासीर, जो दरअसल सारी रूहानियत की बुनियाद है। अब ये तासीर आखिर है क्या? देखें, ये सिर्फ भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करने या कोई ज़बरदस्त तकरीर झाड़ने का नाम बिल्कुल नहीं है। सच्चा असर या तासीर तभी पैदा होती है जब इंसान की अंदर की सफाई हो चुकी हो। जब तक बातनी पाकीज़गी ना हो, अब बैरूनी दुनिया पर रत्ती बराबर असर नहीं डाल सकते। इन ज़राए में एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया गया है, जो इस पूरे तसव्वुर की जड़ है। ज़रा सोचिए, अगर किसी के वजूद की परवरिश, उसकी खुराक और उसका लिबास ही हराम कमाई से जुड़ा हो, तो उसकी दुआओं और उसकी बातों का असर तो खुद ब खुद रुक जाएगा ना। जिस्मानी और रूहानी दोनों सतहों पर कनेक्शन ही कट जाता है। यानी सारी बात का निचोड़ ये निकला कि इंसान जो मुंह से कहे उस पर खुद अमल भी करे। वासिफ साहब के फ़लसफ़े के मुताबिक अगर कोई शख्स सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने या लोगों को मुतासर करने के लिए लंबी चौड़ी बातें करता है और ख़ुद उस पर अमल ज़ीरो है, तो वो अपने अल्फाज की सारी रूहानी ताकत को ज़ाया कर रहा है। कौल और फ़ेल की हम आहंगी, बस यही तासीर की मास्टर की है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, साइंस और मजहब का तवाज़ुन, यानी दिमाग और दिल का रिश्ता। ये फ़र्क वाकई बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है। एक तरफ साइंस है, जिसका ताल्लुक खालिसतन दिमाग से है, जो खोजती है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं ताकि हमें मादी आसाइश मिल सके। और दूसरी तरफ मजहब है, जिसका ताल्लुक सीधा दिल से है, जो हमें ये बताता है कि ये सारा निज़ाम आखिर बनाया किसने है और जिसका असल मकसद खालिक की इबादत है। ज़राएं बिल्कुल बजा तौर पर बताते हैं कि साइंस कायनात के मैकेनिज़्म को, उसके डिज़ाइन को समझने में तो 100% कामयाब है, लेकिन जब ये सवाल आता है कि इस पूरे ज़बरदस्त डिज़ाइन के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, खालिक कौन है, तो वहाँ साइंस की हदें ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए मादी तरक्की के लिए दिमाग को इस्तेमाल करें और रूहानी सुकून के लिए दिल को। यही बेहतरीन बैलेंस है। तीसरे हिस्से की बात करते हैं, तवक्कुल, फ़कीरी और शिफा। ख़ास तौर पर जब हम बीमार होते हैं या किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब यहाँ एक गलत फहमी दूर कर लें। फ़कीरी से मुराद जेब का खाली होना या माली गुर्बत हरगिज़ नहीं है। ये दरअसल एक इंतहाई ताकतवर ज़हनी कैफियत का नाम है। फ़कीरी का मतलब है एक मुकम्मल तस्लीम रज़ा, यानी अपनी जान, अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। जब इंसान ये जान लेता है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, तो वो शदीद ज़हनी दबाव और इस एंग्जाइटी से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। इन तालीमात में बीमारी से निपटने का एक बड़ा ही कमाल और प्रैक्टिकल फार्मूला दिया गया है। पहला कदम क्या है? बेहतरीन तिब्बी इलाज करवाना, जो कि साइंस है। दूसरा कदम, अल्लाह की रहमत मांगना, जो कि मज़हब है। और तीसरा और सबसे अहम कदम है नतीजे को मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर छोड़ देना, यानी तवक्कुल। देखें कैसे दवा और दुआ दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब ज़रा चौथे और एक बहुत ही अहम, बल्कि कुछ हद तक हसास मौजू की तरफ आते हैं, जिन्नात और मोकिलात की हकीकत और ख़तरनाक भटकाव से बचाओ। होता क्या है कि लोग अक्सर भटक जाते हैं। कुरान का असल मकसद तो भाई बरकत, हिदायत और अमल है, लेकिन बहुत से लोग उसे शॉर्टकट समझकर मोकिलात तलाश करने या जिन्नात को काबू करने के चक्रों में पड़ जाते हैं।
ذرائع واضح کرتے ہیں کہ موکلات تو دراصل کلام الہی کے محافظ فرشتے ہیں۔ انہیں اپنے چھوٹے موٹے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنا سراسر گمراہی ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ان نظر نہ آنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنا انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ جنات اکثر کیا کرتے ہیں؟ 10 سچی باتوں میں ایک ایسا زہریلا جھوٹ ملا دیتے ہیں جو ہنستے کھیلتے خاندانوں میں شک پیدا کر دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان انسان کو اس کے اصل مقصد یعنی اپنے خالق کی تلاش سے ہی دور کر دیتا ہے۔ واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہیں کہ بھئی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ فرشتے اور جنات کا مقام تو انسان سے کم تر ہے، تو پھر ہم کیوں ان ادنا قوتوں کے پیچھے لگ کر ان سے مدد مانگ کر اپنا فطری اور اعلیٰ مقام گرا رہے ہیں؟ ہمارا ٹارگٹ، ہماری منزل تو صرف اور صرف ذات الہی ہونی چاہیے۔ اور اب ہم اس فکری سفر کے آخری اور سب سے گہرے حصے تک آ پہنچے ہیں، معرفت نفس اور ذات الہی، یعنی اللہ کی پہچان کا اصل راستہ۔ معرفت کے پہچان کے دروازے تب کھلتے ہیں جب انسان کے ذہن میں وجودی سوالات جاگیں۔ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ میرے ہونے کا آخر مقصد کیا ہے؟ ان ذرائع کے مطابق انہی بنیادی سوالات کے جواب تلاش کرنے کا نام ہی دراصل معرفت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سفر باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے اندر کی دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ تصوف کے اس کمال استعارے پر ذرا غور کریں۔ جب ایک مستند صوفی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 18,000 عالم اس کی ہتھیلی پر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے پوری کائنات کو فزیکلی مٹھی میں پکڑ لیا ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی روح کا کنیکشن براہ راست اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے تو زمان و مکان کی تمام حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر پوری کائنات کا مشاہدہ ایک ہی نقطے پر سمٹ آتا ہے۔ تو ان تمام گہری باتوں کا فائنل نچوڑ کیا نکلا؟ وہ یہ کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی روح کی اصلیت کو پہچان لیا، سمجھیں اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ہمارا جسم تو اس مادی دنیا کی چیزوں میں الجھا ہے، لیکن روح کا تعلق تو سیدھا امر الہی سے ہے۔ اسی لیے اپنے باطن میں جھانک کر ہی انسان اس محدود مادیت سے نکل کر لامحدود معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہماری آج کی یہ گفتگو اسی ایک فکر انگیز سوال پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ان تمام تعلیمات کو آپس میں پرو دیتی ہے، رزق کی پاکیزگی سے لے کر فقیری کے توقل تک، اور سائنسی حقائق سے لے کر باطنی بیداری تک۔ کیا معلوم جس حقیقی جواب کی ہمیں تلاش ہے وہ ستاروں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی اندر موجود ہو؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ سوچیں ذرا، اگر کسی انسان کو بہت شدید پیاس لگی ہو اور کوئی فائر بریگیڈ کا بڑا سا پائپ اس کے منہ میں ڈال دے تو پانی تو بے تحاشا ہے نا، اور اس کا پریشر بھی بہت شدید ہے، لیکن کیا اس سے اس کی پیاس بجھے گی؟ بالکل نہیں بجھے گی، الٹا وہ انسان تو اس سیلاب میں ڈوب کر رہ جائے گا۔ مطلب پیاس تو دور کی بات ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں تو آج کل ہم انسانوں کی جو حالت ہے نا معلومات کو لے کر، وہ بالکل ایسی ہی ہو گئی ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک سکرینز کے ذریعے خبروں، تجزیوں اور اطلاعات کا ایک نہ رکنے والا ریلا ہماری طرف آ رہا ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے پہلے سے کہیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اندر سے اتنے ہی خالی اور بے چین ہیں۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی الجھن کو سلجھانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ ہم واصف علی واصف کی مشہور کتاب گفتگو 2 کے 3 باب پر تفصیلی بات کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس شور و غل میں جسے ہم علم سمجھ بیٹھے ہیں وہ اگر علم نہیں ہے تو پھر حقیقی علم کیا ہے۔ اچھا، یہ جو فائر بریگیڈ والی مثال ہے نا، یہ اس الجھن کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف انفارمیشن کو، یعنی محض ایک اطلاع کو علم سمجھنے کی غلطی کر لی ہے۔ کتاب میں واصف علی واصف اس حوالے سے ایک بہت ہی گہرا تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ علم نافع کہتے ہیں، یعنی نفع بخش علم۔ نفع بخش علم۔ جی، ان کا استدلال یہ ہے کہ علم کی پیمائش اس بات سے ہرگز نہیں ہوتی کہ کسی کے دماغ میں کتنے حقائق یا کتنا ڈیٹا جمع ہے۔ وہ ایک بڑی سادہ سی مثال دیتے ہیں کہ فرض کریں ایک انسان کو کابل کے حالات کا پتہ ہے یا اسے دنیا کی معیشت اور سیاست کی ہر خبر زبانی یاد ہے، لیکن اس بیرونی معلومات کا اس کے اپنے رویے، اس کی روزمرہ کی زندگی یا اس کے اخلاق پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو وہ صرف ایک اضافی بوجھ ہے نا؟ بالکل۔ تو ان کے نزدیک یہ علم نہیں ہے، یہ محض ایک بوجھ ہے، ایک اضافی اطلاع ہے۔
حقیقی علم تو وہ ہے جو انسان کے اندر ایک ارتقائی تبدیلی لائے، جو اس کے باطن کو بدلے اور اسے خود اس کی اپنی حقیقت سے روشناس کرائے۔ یعنی اگر میں اس بات کو اپنی روزمرہ زندگی پر لاگو کروں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم گھنٹوں بیٹھ کر کسی دور دراز ملک کی جنگ یا کسی سیاسی بحران پر بحث کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک عارضی سا دانشورانہ غرور تو مل جاتا ہے، لیکن اگلے دن صبح اٹھ کر ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ رویہ ویسا ہی تلخ ہوتا ہے۔ 100% درست۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں معلومات اور علم کا فرق کھل کر سامنے آتا ہے۔ جب تک کوئی بات آپ کی ذات میں سرایت کر کے آپ کے عمل کو تبدیل نہیں کرتی، وہ علم نافع نہیں کہلا سکتی۔ علم نافع کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے خالق اور اس کے اپنے وجود کے مقصد کے قریب لائے۔ اگر بہت سی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی انسان کے اندر تکبر، حسد اور خوف موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف الفاظ جمع کیے ہیں، معنی اور تاثیر تک اس کی رسائی ہوئی ہی نہیں۔ تو پھر یہاں سے ایک بہت بڑا بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر حقیقی علم اندر کی تبدیلی کا نام ہے تو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ مسلسل تبلیغ ہو رہی ہے، مسجدوں اور ممبروں سے روزانہ گھنٹوں خطاب ہوتے ہیں، اتنی کتابیں چھپ رہی ہیں، تو پھر معاشرے میں وہ تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی؟ سننے والوں پر باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کتاب میں اس سوال کا جواب بہت ہی غیر روایتی اور چونکا دینے والا دیا گیا ہے۔ واصف ناب کے ہاں بات میں اثر یا تاثیر کا تعلق الفاظ کی خوبصورتی، لاؤڈ سپیکروں کے شور یا کسی کے فصاحت و بلاغت سے بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کس چیز سے ہے؟ وہ اس کا براہ راست تعلق انسان کے لقمے سے جوڑتے ہیں۔ ان کا واضح موقف ہے کہ تاثیر کا سب سے بڑا راز رزق حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا لباس حرام کی کمائی سے بنا ہو یا جس کے پیٹ میں جانے والی خوراک میں کسی کا حق مارا گیا ہو، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں کبھی وہ روحانی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی دوسرے کے دل کو بدل سکے۔ اچھا، ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا تنقیدی پہلو سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آج کی جدید دنیا تو ہمیں کچھ اور ہی سکھاتی ہے نا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کارپوریٹ ادارے ہمیں کمیونیکیشن سکلز، باڈی لینگویج اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سکھاتے ہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ تو ہمیں باقاعدہ بتاتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے کو قائل کیا جا سکے۔ تو کیا کتاب کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک عام سا انسان جسے بولنے کا فن بالکل نہیں آتا لیکن اس کی کمائی 100% حلال ہے، تو وہ کسی بھی بڑے اور انتہائی تربیت یافتہ مقرر سے زیادہ قائل کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ منطقی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ بات آج کی ماڈرن منطق سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی اور روحانی گہرائی میں جائیں تو اس کا ایک پورا میکانزم ہے۔ یہ جو کمیونیکیشن اسکلز اور مارکیٹنگ کے حربے ہیں نا، یہ انسان کے صرف ذہن کو قائل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ بہترین دلائل دے کر یا نفسیاتی حربے استعمال کر کے کسی کو لاجواب تو کر سکتے ہیں یا اس سے وقتی طور پر کوئی پروڈکٹ بھی بیچ سکتے ہیں۔ صحیح، دماغی سطح پر گیم کھیلی جا سکتی ہے۔ جی، لیکن آپ اس کے اندر کی دنیا کو، اس کی روح کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ واصف صاحب جس تاثیر کی بات کر رہے ہیں وہ ذہن سے نہیں بلکہ سیدھا دل سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ایک انسان 100% حلال کماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایماندار ہے، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اس کا ضمیر مکمل طور پر مطمئن اور پاک ہے۔ یہ باطنی پاکیزگی اس کی ذات میں ایک ایسی سچائی پیدا کرتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ وہ الفاظ محض ہوا میں پیدا ہونے والی آواز نہیں ہوتے، یعنی بات سچائی کی اس فریکوینسی کی ہو رہی ہے جو انسان کے اندر کسی تضاد یا منافقت کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ جب انسان کا اندر اور باہر ایک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بات سیدھی روح پر دستک دیتی ہے۔ کتاب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی گئی ہے۔ ان کی محفلوں میں کوئی لاؤڈ سپیکر یا یہ آج کی جدید مارکیٹنگ نہیں تھی، ان کی باتیں انتہائی سادہ ہوتی تھیں، لیکن ان باتوں میں وہ قدرتی تاثیر تھی جو لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیتی تھی۔ کیونکہ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا، اپنا آپ دکھانا نہیں۔
ہے نا؟ جی بالکل. آج کے دور میں ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نے بات کرنے کا فن تو سیکھ لیا ہے، لیکن اس بات کے پیچھے جو باطن کی طاقت اور کردار کی سچائی ہونی چاہیے اسے پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے. یہ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے، لیکن اگر ہم باطن اور روح کی پاکیزگی پر اتنا ہی زیادہ زور دیں تو پھر اس مادی وجود کا کیا بنے گا؟ آخر ہم ایک جسم بھی تو رکھتے ہیں، اور جہاں جسم ہے وہاں تکلیفیں بھی ہوں گی، بیماریاں اور مادی ضروریات بھی ہوں گی. اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو کیا وہ صرف اپنی روح کو پاک کرنے پر توجہ دے؟ یہاں آ کر تو سائنس اور مذہب کے درمیان ایک لمبی بحث چھڑ جاتی ہے. تو واصف صاحب اس کشمکش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اس کشمکش کو بہت ہی متوازن انداز میں سلجھاتے ہیں. وہ سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کا دشمن یا متضاد بالکل نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ان دونوں کے دائرہ کار کو الگ الگ ڈیفائن کرتے ہیں. ان کے فلسفے کے مطابق سائنس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے اور مذہب کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اچھا، دماغ اور دل کا فرق. جی، سائنس ہمیشہ کچھ نیا حاصل کرنا چاہتی ہے. وہ انسان کو مادی آسائش یعنی جسمانی کمفرٹ فراہم کرتی ہے. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کائنات کیسے کام کر رہی ہے. اس کے برعکس مذہب ہمیں ایثار سکھاتا ہے، قربانی کا جذبہ دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے. مطلب اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سائنس اور ہمارا دماغ دراصل ایک بہترین جی پی ایس اور ایک شاندار گاڑی کی طرح ہے. یہ دونوں چیزیں سفر کو انتہائی آرام دہ بناتی ہیں، راستے کے کھڈوں سے بچاتی ہیں، ٹریفک کا بتاتی ہیں. لیکن مذہب اور ہمارا دل وہ سمت اور کوآرڈینیٹس ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ اصل منزل کیا ہے. اگر انسان کو اپنی منزل ہی نہ معلوم ہو تو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی اور بہترین جی پی ایس بھی اسے بس سڑکوں پر گول گول گھما کر تھکا دے گا، کہیں پہنچائے گا نہیں. بالکل اسی توازن کی بات کرتے ہیں. وہ کہیں بھی سائنس یا مادی اسباب کو ترک کرنے کا درس نہیں دیتے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ان کا موقف یہ ہے کہ بیماری جسم پر آئی ہے اور جسم کا تعلق چونکہ مادی دنیا سے ہے، اس لیے سائنس سے فائدہ اٹھانا اور دوا لینا بالکل درست عمل ہے. لیکن وہ ایک بہت باریک لکیر کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوا سائنس دے گی مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں. اور میرے خیال میں یہاں سے ان کا وہ مشہور تصور، میرا مطلب ہے توکل اور فقیری، سامنے آتا ہے. درست؟ جی ہاں، بالکل درست. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور موت کا وقت تو مقرر ہے. جب بیماری آتی ہے تو انسان کا دماغ مستقبل کے اندیشوں میں گھر جاتا ہے کہ کیا میں مر جاؤں گا؟ کیا یہ بیماری لا علاج ہے؟ یہ جو شدید پریشانی اور ہر وقت کا خوف ہے، واصف صاحب اسے ایمان کی کمزوری قرار دیتے ہیں. یعنی خوف اصل بیماری ہے. جی، ان کے نزدیک فقیری اور توکل یہ ہے کہ انسان اپنا بہترین مادی علاج کروائے، دوا کھائے، لیکن اس کے بعد مریض کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے. جسم کی تکلیف کے لیے دوا ہے، لیکن بیماری کے دوران جو روح کی بے چینی اور مستقبل کا خوف ہے نا، اس کا علاج صرف توکل ہے. جب دوا اور اللہ پر غیر متزلزل یقین آپس میں ملتے ہیں تب انسان کو اصل شفا ملتی ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ انسان فطری طور پر بہت کمزور اور بے صبر ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری لمبی ہو جائے یا حالات قابو سے باہر ہونے لگیں تو انسان شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. وہ صرف توکل پر راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح راتوں رات حالات اس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. اور شاید یہیں سے ہماری گفتگو کا رخ ایک انتہائی پر اسرار اور تاریک دنیا کی طرف مڑتا ہے. کتاب میں جنات، موکلات اور عملیات کی دنیا پر خاصی تنقید کی گئی ہے. بالکل. مصنف یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور کسی حد تک متنازع موضوع چھیڑتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جب کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ معاشی ہو، گھریلو جھگڑا ہو یا بیماری، تو لوگ عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں. وہ موکلات کو قابو کرنے یا قرآنی آیات کو نام نہاد عملیات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واصف صاحب کے زاویہ نگاہ سے روحانیت کے نام پر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا ایک انتہائی خطرناک فریب ہے. واقعی؟ تو انہوں نے اس کی کیا وجہ بتائی ہے؟ وہ سخت الفاظ میں تنبیہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید سراسر ہدایت، برکت اور عمل کی کتاب ہے. اسے منتروں کی طرح استعمال کر کے موکلات نکالنے کی کوشش کرنا سراسر جہالت اور گمراہی ہے. تو پھر کتاب میں موکلات کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ یہ ہوتے کیا ہیں؟ کتاب کے مطابق موکلات دراصل فرشتوں کی ہی ایک قسم ہے جن کی ذمہ داری قرآنی آیات اور اللہ کے کلام کی حفاظت کرنا ہے.
اب ذرا سوچیں کہ انسان کتنا نادان ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے محافظوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی دنیاوی خواہشات، مثلا کسی کو قابو کرنے یا دولت کمانے کے لیے مسخر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی روحانی تنزلی کی انتہا ہے۔ یہ واقعی بہت افسوسناک بات ہے۔ اور جنات کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہم تو اکثر سنتے ہیں کہ لوگ جنات کے ذریعے غیب کا علم جاننے یا دوسروں کے حالات معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جنات کے حوالے سے واصف صاحب ایک انتہائی گہری نفسیاتی اور روحانی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنات کبھی انسان کے وفادار نہیں ہو سکتے، اور ان کا بنیادی مقصد انسان کو دھوکہ دینا اور اس کی زندگی میں خلفشار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان ان سے رابطہ قائم کرتا ہے تو وہ شروع میں اس کا اعتماد جیتنے کے لیے اسے 10 بالکل سچی باتیں بتائیں گے۔ وہ ماضی کے کچھ ایسے راز بتائیں گے جو صرف اس انسان کو پتہ ہوں گے۔ اچھا، اس انسان کو پورا یقین آ جائے کہ یہ طاقتیں واقعی سب کچھ جانتی ہیں۔ بالکل، اور جب انسان ان پر اندھا اعتماد کرنے لگتا ہے تو پھر وہ 11ویں بات ایک ایسا زہریلا جھوٹ بولتے ہیں جو اس انسان کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہہ دیں گے کہ تم پر جو بیماری یا بندش ہے وہ تمہارے سگے بھائی یا کسی قریبی رشتہ دار نے جادو کے ذریعے کروائی ہے۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ جی، اب اس ایک جھوٹ کی وجہ سے انسان کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا جاتا ہے، گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مصنف بار بار یاد دلاتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اسے فرشتوں اور جنات دونوں سے بلند مقام دیا ہے۔ جب ایک انسان ان ادنا مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ دراصل اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ یہ بات کس قدر حیران کن ہے نا؟ یعنی انسان دراصل جنات اور عملیات کا سہارا اس لیے لیتا ہے تاکہ وہ حالات پر کنٹرول حاصل کر سکے، مستقبل کی بے یقینی سے بچ سکے۔ لیکن حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ان قوتوں کے فریب میں آ کر اپنے ذہن کا وہ سکون اور اپنی زندگی کا وہ تھوڑا بہت کنٹرول بھی مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اور یہی اس پورے عمل کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ اسی لیے مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جس شخص کو معرفت الہی یعنی اپنے خالق کی سچی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، وہ ان تمام خوف اور لالچ کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے نہ کسی عامل کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی معقل کی۔ اس کا تعلق براہ راست اس ذات سے جڑ جاتا ہے جو تمام جہانوں کی مالک ہے۔ چلیں پھر اگر ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں، فرض کریں ایک انسان معلومات کے سیلاب سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے رزق اور باطن کو بھی پاک کر لیا، سائنس اور مذہب کے درمیان توازن بھی قائم کر لیا، اور توکل کے ذریعے ان تمام شارٹ کٹ سے بھی خود کو محفوظ کر لیا، تو اس سب کے بعد اس روحانی سفر کی آخری منزل کیا ہوتی ہے؟ انسان آخرکار پہنچتا کہاں ہے؟ اس ساری جد و جہد کے بعد جو آخری منزل ہے واصف صاحب کے نزدیک، وہ کائنات اور اللہ کی پہچان ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے جو اپنے ایک بنیادی اور مشہور اصول میں بیان کرتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو گے تب اللہ کو پہچان پاؤ گے، جسے تصوف کی زبان میں معرفت نفس کہا جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنے ہی وجود سے ناواقف ہے وہ کائنات کے خالق کو کبھی نہیں پا سکتا۔ لیکن خود کو پہچاننے سے ان کی مراد کیا ہے؟ مطلب کیا اس کا مطلب محض یہ ہے کہ میں یہ جان لوں کہ مجھے کیا پسند ہے، میری خوبیاں یا خامیاں کیا ہیں، یا میری نفسیات کیسے کام کرتی ہیں؟ نہیں، یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ جدید نفسیات جس سیلف اویئرنس کی بات کرتی ہے وہ انسان کے محض مادی اور جذباتی خول تک محدود ہے۔ واصف صاحب جس پہچان کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب اپنے وجود کے ان بنیادی سوالات کا سامنا کرنا ہے جن سے ہم عام طور پر بھاگتے ہیں۔ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ جب انسان دیانتداری سے ان سوالات پر غور کرتا ہے اور اس کا باطن پاک ہوتا ہے تو وہ بتدریج اپنے مادی جسم کے قید سے آزاد ہو کر اس مقام پر پہنچتا ہے جسے مقام روح کہا گیا ہے۔ مقام روح، تو اس مقام پر پہنچ کر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہنچ کر وہ ہوتا ہے جسے عام انسان معجزہ سمجھتا ہے۔ اس مقام پر زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کی وہ تمام مادی حدیں ٹوٹ جاتی ہیں جو ہمارے مادی دماغ کو قید کیے ہوئے ہیں۔ انسان کا دماغ ماضی، حال اور مستقبل کے فریم میں سوچتا ہے، لیکن روح ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے۔
کتاب میں اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت سلطان باہو کا ایک مشہور قول نقل کیا گیا ہے کہ 18,000 عالم میری ہتھیلی پر ہیں۔ اچھا، جب کوئی عام انسان یہ سنتا ہے تو یہ بات بالکل ناممکن اور خلاف عقل لگتی ہے۔ بھلا اتنی وسیع کائنات کسی انسان کی ہتھیلی پر کیسے آ سکتی ہے؟ ظاہری اور مادی آنکھ سے دیکھیں تو یہ واقعی ناممکن ہے، لیکن واصف صاحب اس کی تشریح بہت ہی خوبصورت اور عام فہم علامت کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا اپنی آنکھ کو دیکھیں، یہ جسم کا کتنا چھوٹا سا حصہ ہے نا، چند سینٹی میٹر کا، لیکن جب آپ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کروڑوں نوری سالوں پر پھیلا ہوا وسیع و عریض آسمان، ستارے اور گیلیکسیاں، وہ سب کچھ سمٹ کر آپ کی اس چھوٹی سی آنکھ کے تل میں سما جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال بات ہے۔ جی، اسی طرح کائنات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، انسان کی روح اس سے بھی بڑی ہے۔ جب انسان کی روح پوری طرح بیدار ہوتی ہے اور اپنے خالق کے نور سے جڑتی ہے تو پوری کائنات کی وسعتیں اور اس کے تمام راز انسان کے باطن پر سمٹ کر واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اس کائنات کو میلوں یا کلومیٹروں کے فاصلوں سے نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی روحانی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی خاص وسعت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اسے اپنی آنکھوں پر پہنتے ہیں اور وہ اپنے مین سرور یا سورس سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اچانک آپ کے ارد گرد ایک لامحدود کائنات کھل جاتی ہے۔ اس کے اندر کوئی سرحد نہیں ہوتی، آپ ایک سیکنڈ میں زمین سے خلا میں پہنچ سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، لیکن باطنی طور پر پوری کائنات آپ کی دسترس میں ہوتی ہے۔ واہ، زبردست! یہ اس دور کی ایک بہترین تشبیہ ہے۔ جیسے وہ ہیڈ سیٹ محض ایک ذریعہ ہے اس لامحدود ڈیجیٹل دنیا سے جڑنے کا، بالکل اسی طرح انسان کا یہ مادی جسم اور اس کا پاکیزہ باطن ایک ذریعہ ہے۔ جب یہ باطن ذکر اور رزق حلال سے شفاف ہو جاتا ہے تو انسان اپنے اصل سورس یعنی اللہ کے نور سے جڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے سائنس کی دوربینوں یا جسمانی آنکھوں کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، اسے وہ روحانی بصیرت مل جاتی ہے جو خالق کی محبت اور اس کی پہچان سے سیدھی اس کی روح میں اترتی ہے۔ تب اسے سمجھ آتی ہے کہ کائنات اس کے باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر موجود تھی۔ صحیح۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کی تمام کڑیوں کو سمیٹیں اور انہیں آپس میں جوڑیں تو ہمارے سامنے کیا حتمی تصویر بنتی ہے؟ اگر ہم اس تمام بحث کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ معلومات کے اس طوفان میں محض خبریں اکٹھی کر لینا یا بحث مباحثے جیت لینا علم نہیں ہے۔ باخبر ہونے اور عالم ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان کا سفر باہر سے اندر کی طرف شروع ہو۔ وہ اپنے باطن کو، اپنی کمائی کو حلال رزق سے پاک کرے تاکہ اس کے وجود اور اس کی بات میں وہ سچائی پیدا ہو جو دلوں کی دنیا بدل سکے۔ وہ اپنی زندگی میں توازن لائے، سائنس اور عقل کو جسمانی دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کرے، مگر اپنے دل اور روح کو صرف اللہ کے توکل پر چھوڑ دے۔ وہ ان جنات اور شارٹ کٹس کے دھوکے باز راستوں سے خود کو بچائے اور اپنی تمام تر توانائیاں خود کو پہچاننے پر لگا دے، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے در حقیقت کائنات اور اس کے بنانے والے کو پا لیا۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو باشعور زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور واقعی یہی وہ نفع بخش علم ہے جو ہمیں فائر بریگیڈ کے پائپ کے اس اندھے سیلاب سے نکال کر اس چشمے تک لے جاتا ہے جو ہمارے اپنے ہی اندر بہہ رہا ہے اور جس سے واقعی ہماری روح کی پیاس بجھتی ہے۔ اس پوری گفتگو نے یقیناً سوچ کے بہت سے نئے دریچے کھولے ہیں، اور اس کا اختتام میں ایک ایسے سوال پر کرنا چاہوں گی جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ہم انسان بیرونی خلا کو تسخیر کرنے، مریخ پر بستیاں بسانے اور ڈیجیٹل دنیاؤں کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے اربوں ڈالر اور اپنی ساری عمریں لگا دیتے ہیں۔ ہم کائنات کا آخری کونا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ذرا رکیے اور سوچیں، اگر واصف علی واصف کی یہ بات سچ ہے کہ یہ پوری کائنات دراصل انسان کے اپنے ہی اندر سمائی ہوئی ہے، تو پھر ہمارے اپنے ذہن، ہمارے اپنے دل اور ہماری اپنی روح کے اندر ابھی کتنی ایسی اندیکھی کہکشائیں اور راز موجود ہیں جنہیں ہم نے آج تک دریافت کرنے کی معمولی سی کوشش بھی نہیں کی۔